बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगरचे फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात 19 जून को हुई थी, लेकिन इस मुलाकात के 11-12 दिन गुजर जाने के बावजूद इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स पाकिस्तान की सियासत में महसूस किए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मखसूस नशस्तें छीनने का, उसके बाद दो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात के दौरान इमरान खान साहब से मुतल्लिक अहम तरीन लंबी चौड़ी ख़ास गुफ्तगू होने का इंकशाफ हुआ है। इसकी कुछ तहलका खेज़ तफसीलात हैं वो जनाब आपके सामने रखेंगे। और इमरान खान का ज़िक्र इस मुलाकात में आया, बल्कि ये कहा गया कि इमरान खान पाकिस्तान में मकबूल तरीन रहनुमा है। सवाल हुआ और जवाब हुआ, कौन है? जवाब इसका आया सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान। किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई, इस पर रोशनी डालते हैं। और बड़ा एतराफ़ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान की जानिब से इमरान खान साहब की मकबूलियत का, इसकी तफसीलात भी जनाब आपके सामने रखते हैं। सर-ए-दस्त दो बड़ी और अहम तरीन ख़बरें जो आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी हैं। एक तो ये जनाब जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के गैर आइनी बेंच के गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसले पर दस्तखत करने से जनाब साफ इनकार कर दिया गया है और कहा गया है कि इस फ़ैसले के ऊपर जो कि गैर आइनी है उसके ऊपर हम दस्तखत नहीं कर रहे, और जो कि मखसूस नशस्तों के हवाले से आया। और उनके इस ऐलान के बाद, उनके इस इनकार के बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट का गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसला है मखसूस नशस्तों के हवाले से, इसको आर्डर ऑफ द कोर्ट तस्लीम नहीं किया जा सकता। तमाम इस वक्त जो आइनी कानूनी माहिरीन हैं उनकी ये राय है, और इस इनकार ने वाज़े कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो थोड़े बहुत जज अभी तक मौजूद हैं वो जनाब जो कि आइन और कानून के ऊपर अमल कराना चाहते हैं, वो जनाब इस लड़ाई में हार मानने के लिए तैयार नहीं है। और नज़रसानी के इस फ़ैसले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त भी लिखा है कि 12 जजेस के दस्तखतों पर मुश्तमिल जो है वो आर्डर ऑफ द कोर्ट जारी किया जाए। और उसके बग़ैर जनाब, क्योंकि सलाउद्दीन पेनहोर से जो वो ख़त के मुताबिक सलाउद्दीन पेनहोर के बेंच से अलहदा होने के बाद 12 जजेस के दस्तखत होना लाजिम है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने अलग राय दी, जस्टिस मज़र और जस्टिस हसन अज़हर की राय भी अलग है, और अलग अलग फ़ैसलों की नकूल सामने आनी चाहिए। और अब एक नया मामला जो है वो पैदा हो गया है, जिसके बाद जनाब जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से भी बयान जारी किया गया कि मखसूस नशस्तों की नज़रसानी केस का 12 जजेस का दस्तखत शुदा जो हुक्मनामा है वो जारी किया जाए। और जब तक इसके ऊपर 12 के 12 जो है वो जजेस दस्तखत नहीं करते, इसको आर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के दस्तखत 27 जून के मुख्तसर फ़ैसले में मौजूद नहीं है। ये मामला बुनियादी हकूक़ और मफाद आमा का है, और जब तक नहीं किया जाएगा ऐसा, दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि उस वक्त तक ये फ़ैसला मौसर नहीं होगा। और जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील के दस्तखत के साथ आर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो जनाब वेबसाइट के ऊपर जारी किया जाए। दूसरी जानिब इस वक्त जो है वो मखसूस नशस्तों का फ़ैसला आने के बाद सूरत हाल क्या है, हुकूमत क्या करना चाहती है, इस मामले पर मैं आपको लेके जाता हूँ उस लीक मुलाकात के हवाले से भी, तफसीलात के हवाले से भी, जो कि इमरान खान साहब का जो ज़िक्र आया डोनाल्ड ट्रंप और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात में, वो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आया। और ये जो फ़ैसला लिए जाने के बावजूद जो बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो ये है जनाब कि इस वक्त इमरान खान साहब मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा हैं, और उनकी ये जो मकबूलियत है ये आलमी सतह के ऊपर भी तस्लीम की जा रही है। और आज पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान की जानिब से बड़े एतराफ़ ने भी नून लीग के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। लेकिन पहले मैं आपके सामने रखूँगा, आज हुआ कुछ इस तरह के, BBC ने एक ख़बर की है जनाब मखसूस नशस्तों के हवाले से, और उसमें इस बंदा नाचीज़ से भी राय ली गई और पूछा गया कि क्या जनाब इसके मुज़म्मरात हैं और क्या आगे चल के इस हवाले से होने जा रहा है। तो मैं आपके सामने अपनी राय रख देता हूँ। BBC की ख़बर के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार फैयाज़ राजा
کی رائے یہ ہے کہ اس فیصلے سے اب حکومت وقت جو ہے اس کے لیے قانون سازی کا جو عمل ہے اسے آسان بنایا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں شاید اب 27ویں ترمیم بھی ہمیں دیکھنے کو ملے۔ اور یہ جو نئی ترمیم ہے اس میں ممکنہ طور پر بلوچستان اور اندرون سندھ کی قومی اسمبلی کی نشستوں کا جو شیئر ہے وہ کل نشستوں میں یعنی 266 کے ایوان میں اس کو بڑھایا جائے گا، کیونکہ نئی مردم شماری میں بلوچستان اور اندرون سندھ کی آبادی جو ہے وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مقابلے میں زیادہ دکھائی گئی ہے، اور جن 266 نشستوں پر براہ راست انتخاب ہوتے ہیں اگر ان کا شیئر دوبارہ سے جناب ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے تو پھر بلوچستان صوبے کی نشستیں بڑھیں گی اور اندرون سندھ کی بڑھائی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ مقصد ان کا کیا ہوگا کہ پنجاب اور کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا شیئر کم کرنے کے لیے اور مستقبل میں ان کے حوالے لولی لنگڑی حکومت کی جائے گی۔ اور یہ خبر کہتی ہے کہ فیاض راجہ کے مطابق کے پی کے میں سینٹ کے انتخابات میں بھی حکومت اور اس کے اتحادیوں کو نشستیں ملیں گی، سینٹ کی حیثیت بھی تبدیل کی جائے گی، اور اگلا الیکشن جب ہوگا سینٹ کا 2027 کے اندر تو اس کے نتیجے میں جو شیئر ہے سینٹ کے اندر وہ جے یو آئی کا، پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا پی ٹی آئی کے مقابلے میں بڑھایا جائے گا، تاکہ 2028-29 کے الیکشن میں بھی اگر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو مقبولیت ملتی ہے، ان کو کامیابی ملتی ہے تو ان کا راستہ جو ہے وہ روکا جا سکے۔ یہ تو جناب ہو گیا اس کا بیک گراؤنڈ کہ یہ تمام تر چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کا توڑ ابھی تک جو ہے وہ نہیں نکالا جا سکا۔ عمران خان صاحب اس وقت مقبول ہیں، اور ان کی یہ جو مقبولیت ہے اس وجہ سے جو ہے وہ پریشانی ہے اس وقت نہ صرف حکومت وقت کو بلکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی، کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کا اور عمران خان صاحب کی یہ جو مقبولیت ہے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ اب اس کی تفصیلات بھی، اس کے ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ایکسکلوسیو ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جو ملاقات ہوئی 19 جون کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی، اس ملاقات کے دوران دعویٰ ہے ذرائع کا، امریکی سفارت خانے کے ذرائع کا اسلام آباد کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے اندر موجود جو سفارتی ذرائع ہیں ان کا جناب یہ دعویٰ ہے کہ اس ملاقات کے اندر نہ صرف عمران خان صاحب کا ذکر آیا بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے پوچھا گیا، استفسار کیا گیا ان بٹوین دا ڈسکشن۔ اس کانٹیکس کے اندر جب پاکستان میں سیاسی جماعتوں، سیاسی ماحول پر بات ہو رہی تھی تو پوچھا گیا کہ اس وقت پاکستان کے اندر مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما کون ہے جس کے پیچھے پاکستانی عوام بڑی تعداد میں کھڑے ہیں، یا جس کو سب سے زیادہ ووٹ 2024 کے الیکشن کے اندر بھی ملے ہیں۔ تو جواب جو آیا ذرائع کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی جانب سے اسلام آباد کے سفارتی حلقوں اور امریکہ کے اندر سفارتی ذرائع کے مطابق وہ یہی تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں، وہ جناب اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ پھر اسی کانٹیکسٹ کے اندر جب بات ہوئی پاکستان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے تو پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو امریکی انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب اگر آپ مستقبل کے معاملات امریکہ کے ساتھ بھی اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی یورپ کے اندر بہتر رکھنا چاہتے ہیں، معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اس بات کے اوپر آنکھیں بند کیے رکھیں جو کچھ 2024 کے الیکشن کے اندر ہوا۔ آپ کو جلد از جلد اقتدار جو ہے وہ اس سیاسی جماعت اور اس سیاسی رہنما کے حوالے کرنا ہوگا جو اس وقت آپ کے خیال میں اس وقت بھی مقبول ترین ہے، اور 2024 کے الیکشن میں انہیں بلا شبہ دیگر سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں بڑی کامیابی ملی تھی۔ اب جناب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان سہیل وڑائچ صاحب کی آج کی اس تحریر کی جانب، جو کہ واضح طور پر اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں اس بات کا خدشہ جو ہے وہ موجود ہے کہ نون لیگ جو نہ ہی پرفارم کر سکی، نہ ہی کسی قسم کا کوئی بیانیہ بنا سکی، نہ ہی وہ ووٹ لے کر آئی ہے، اس کے حوالے حکومت تو کر دی گئی لیکن کسی قسم کا کوئی بیانیہ، کسی قسم کا کوئی ووٹ بینک، کسی قسم کا کوئی نیریٹو، کوئی چیلنج وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ کھڑا نہیں کر سکی۔ اور سہیل وڑائچ صاحب لکھتے ہیں کہ لڑائی میں جنرل عاصم منیر کی دو عین کی لڑائی کا وہ ذکر کر رہے ہیں، عمران خان صاحب اور عاصم منیر صاحب کی یہ جو عین لڑائی ہے اس میں جنرل عاصم منیر کی عین اس وقت لیڈ لے چکی ہے۔ بظاہر یہ وہ بات کر رہے ہیں، یہ جو کچھ ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو فیصلہ آیا اس کے بعد، کہتے ہیں بظاہر کوئی بڑا خطرہ ان کے لیے نظر نہیں آتا۔ بظاہر کا لفظ انہوں نے جو ہے وہ اس کے لیے استعمال کیا کہ وہ بڑا خطرہ نہیں، لیکن کچھ ایسے چیلنج ہیں جن کو حل کیے بغیر وہ چین سے سو نہیں سکتے۔ یعنی یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب
عمران خان صاحب کی مقبولیت کی وجہ سے چین سے سو نہیں سکتے۔ یہ ذکر سہیل وڑائے صاحب کر رہے ہیں۔ سہیل وڑائے صاحب جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان ہیں، وہ کہتے ہیں جناب پہلا چیلنج اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانا ہے، اور حالیہ بجٹ کے اعداد و شمار نے وہ امید نہیں دکھائی جو مجموعی صورتحال میں جناب یہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اور کہتے ہیں جناب یہ کہ جو کچھ اس حکومت نے 3 سالوں کے اندر جو اعداد و شمار رکھے، جو کچھ انہوں نے دعوے کیے، وہ بجٹ کے اندر وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہے۔ اور دوسرا بڑا چیلنج سیاسی عدم استحکام سے نمٹنا ہے۔ اب ذرا آپ خود غور کریں، دعویٰ ہے حکومتی جو ہے وہ حامیوں کا، وڈے اینکروں کا، ویلے کالم نگاروں کا اور ملازم صحافیوں کا کہ ہم نے تو جناب اس ایوان کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے بعد 2/3 اکثریت حاصل کر رہی ہے۔ دعویٰ تو جناب ان کا یہ ہے کہ ہم 26ویں کے بعد 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ دعویٰ تو جناب ان کا یہ ہے کہ تمام تر معاملات ہمارے کنٹرول میں ہیں اور عمران خان صاحب جیل میں، کوئی جلسہ جلوس ریلی نکالنے کی اجازت نہیں ہے، اگر وہ نکالنے کی کوشش کریں تو بے گناہ سیاسی کارکنان، خواتین کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہے، 3 سال میں اس کی مثالیں بکھری پڑی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود سہیل وڑائے صاحب یہ فرماتے ہیں کہ دوسرا چیلنج سیاسی عدم استحکام سے نمٹنا ہے۔ اب سوال تو پیدا ہوتا ہے نا دوستو، ذرا فیڈ بیک بھی آپ نے دینا ہے کمنٹ باکس کے اندر کہ پھر یہ سہیل وڑائے صاحب کون سے سیاسی عدم استحکام کا ذکر کر رہے ہیں؟ اگر بقول نواز شریف کے، بقول مریم نواز کے، بقول شہباز شریف کے، بقول بلاول بھٹو کے، بقول آصف زرداری کے، بقول پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے، بقول پاکستان کے بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں کے، حکومت نے بڑے کارنامے سر انجام دے دیے ہیں، بڑا استحکام لے آئے ہیں، عمران خان کو انہوں نے اپنی طرف سے ان کا دعویٰ ہے مائنس کر دیا ہے، بین الاقوامی سطح کے اوپر انہوں نے کامیابیاں بقول ان کے سمیٹی ہیں، تو پھر سیاسی عدم استحکام سے نمٹنے کو سہیل وڑائے صاحب بڑا چیلنج کیسے قرار دے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تک عمران خان کی موجودہ اسٹیٹس مین شپ ہے، جو اس وقت موجودہ اسٹیٹس میں، اس وقت جو ان کا موجودہ اسٹیٹس ہے، اس میں ان کی مقبولیت میں جب تک کمی نہیں آئے گی اور جب تک ان کی سیاسی حمایت کم کرنے کے عملی اقدامات نہیں ہوتے۔ اب دیکھیے ذرا، یہ خود کو ایک جمہوری بھی کہتے ہیں، نام نہاد صحافی بھی ہیں، اور یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تک عمران خان کی مقبول سیاسی حمایت کم کرنے کے عملی اقدامات نہیں ہوتے، یعنی جو مقبول ترین رہنما ہے ملک کا، مقبول ترین سیاستدان ہے سہیل وڑائے صاحب، اس کی مقبولیت کم کرنے کی فرمائش کر رہے ہیں اور اقدامات کرنے کی فرمائش کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں عمران خان کا سیاسی چیلنج برقرار رہے گا جب تک آپ عمران خان صاحب کی مقبولیت کم نہیں کرتے، اور کہتے ہیں جناب کہ مسلم لیگ کا جو ہے وہ تن مردہ ہے، اور اس میں اگر نواز شریف، شہباز شریف نے اگر لیڈ نہ لی، اسی ڈرپوکی کا وہ مظاہرہ کرتے رہے، تو پھر جناب جنرل عاصم کے حامیوں کا کوئی ایک نیا گروپ بھی جو ہے وہ اٹھ سکتا ہے شہباز شریف کی جماعت کے اندر سے۔ کہتے ہیں جناب کہ کوئی عملی چال نون لیگ نے سیاست کی نہیں چلی، اور جو پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہیں اس کا بھی کوئی فائدہ نون لیگ نہیں اٹھا سکی، نہ ہی کوئی فارورڈ بلاک بنا سکی ہے، نہ ہی کوئی سیاسی کنونشن کر سکی ہے، نہ ہی جناب اس کے اندر کوئی نئی شمولیتیں ہوئی ہیں، نہ ہی جناب کوئی جشن منایا جا رہا ہے کسی، جناب کوئی ایسی کوئی سیاسی ترغیب نہیں دی گئی، اور کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اس وقت صدمے کی حالت میں ہے۔ یعنی یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، حکومت بھی آپ کو دے دی، آپ کی گود میں جو ہے وہ رکھ کر سب کچھ آپ کو دے دیا، پلیٹ میں ڈال کر منہ میں آپ کے ڈال دیا اقتدار، عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا، اور یہ سب کچھ کر لینے کے باوجود آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ آپ سیاسی سطح کے اوپر عمران خان صاحب کا مقابلہ کسی صورت کرنے کے لیے بالکل نہ ہی تیار ہیں، نہ ہی آپ کے اندر اس قسم کی کوئی قابلیت ہے، نہ ہی جو ہے وہ عوام آپ کے ساتھ ہیں، اور سہیل وڑائے صاحب اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ کوئی ایک نیا گروپ جو ہے وہ اٹھ سکتا ہے۔ اور اب جو چودھری نثار صاحب سے ملاقات کی ہے شہباز شریف صاحب نے، کیا اس کو اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جانا چاہیے کہ کیا واقعی کوئی شین لیگ یا شہباز لیگ جسے کہا جاتا ہے اس کے اندر سے کوئی نیا گروپ نکلنے جا رہا ہے؟ کیونکہ نواز شریف تو کچھ نہیں کر سکے، مریم نواز صاحبہ کسی قسم کا کوئی بیانیہ نہیں بنا سکیں، اور دوسری جانب پاکستان کی اہم ترین عسکری شخصیت جب امریکہ کے اندر اہم ترین امریکی شخصیت سے ملاقات کرتے ہیں تو اس ملاقات کے ایجنڈے میں جہاں دیگر چیزیں زیر بحث آتی ہیں، وہاں جو تفصیلات اس کی لیک ہو رہی ہیں ذرائع سے، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جناب وہاں پر تو عمران خان صاحب سے متعلق بھی بات ہوئی ہے، وہاں پر تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی مقبولیت کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، وہاں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے۔ تو وہ لوگ جو عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کے حوالے سے بات کرتے تھے، عمران خان صاحب کو پاکستانی سیاست سے آؤٹ کرنے کے حوالے سے بات کرتے تھے، ان کی جناب یہ ان کے لیے یہ جو
پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان کا یہ جو عمران خان صاحب کی مقبولیت کا اعتراف ہے، اس نے تو جناب آگ لگا دی ہے ان کی صفوں کے اندر، بڑی پریشانی ہے۔ تو جناب یہ تھیں آج کی تازہ 3 اپڈیٹس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔